बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, क़यामत के जो बहुत सारे मामलात पेश आने वाले, जैसा कि इससे पहले गुज़र चुका है, आमाल का वज़न होगा, पुल सिरात है, हौज़ कौसर वग़ैरह, और मीज़ान यानी लोगों के नामे आमाल को तौला जाएगा। इसमें छठे नंबर के पर आता है शफ़ाअत। ये बहुत अहम मुद्दा है, इसलिए कि मुशरिकीन उमूमी तौर के पर इसी शफ़ाअत के मुद्दे पर गुमराह होते, लोगों को गुमराह करते हैं। कैसे गुमराह करते, आगे पूरी तफसील आ रही है। शफ़ाअत का इनकार कोई भी अहले सुन्नत वल जमात का नहीं कर सकता, इसलिए कि ये हमारे अक़ीदे में शामिल है कि शफ़ाअत क़यामत के दिन होगी। लेकिन कुरान ने इसके बारे में बिल्कुल वाज़े कर दिया, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, सारी शफ़ाअतें सब अल्लाह के इख्तियार में, यानी अपनी मर्ज़ी से कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा जब तक अल्लाह इजाज़त नहीं देगा, जैसा कि इसके बारे में सूरह नबा में खुद अल्लाह ने बयान किया, इल्ला मन अदिन लहुर रहमान, जिसे रहमान इजाज़त दे। पहली शर्त, बग़ैर रहमान की इजाज़त के शफ़ाअत नहीं होगी। दूसरी अहम बात, वरदिय लहु क़ौला, और उसकी बात से अल्लाह राज़ी हो। यानी ऐसा नहीं है कि किसी को शफ़ाअत की इजाज़त मिल गई तो वो किसी के बारे में कुछ भी कहता फिरेगा, किसी को भी बख्शवा लेगा, किसी के हक़ में भी सिफारिश करेगा, नहीं, बल्कि इजाज़त मिलने के बाद वो ऐसा ही कहेगा जो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के मुताबिक हो। तो शफ़ाअत सबसे पहले लुग़त के एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से वसीला और तलब को कहा जाता है। वसीला यानी ज़रिया, तलब यानी किसी चीज़ को चाहना। अब दोनों बातें हैं, जैसा कि एक काम जो हम नहीं कर सकते या जो डायरेक्ट हमसे नहीं होता, किसी के वास्ते वसीले सोर्सों से वो काम करवाना, और उसमें तलब भी होती है, यानी हम कोई काम निकलवाना चाहते हैं, कोई बात मनवाना चाहते हैं, उसमें तलब भी होती है। और उर्फ़ में कहा जाता है किसी दूसरे से खैर का सवाल करना, दूसरे से, यानी डायरेक्ट साहिब मामला से नहीं, बल्कि किसी और से जो वो हमारी बात साहिब मामला तक पहुँचाए। अब यहाँ शफ़ाअत इन शर्तों के साथ बरहक़ है, इसके बारे में कोई इनकार नहीं, शफ़ाअत होगी। लेकिन किन शर्तों के साथ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी को बयान किया सूरह नज्म आयत नंबर 26 में, वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफ़ाअतुहुम शैया इल्ला मिन बअदि अन यअज़न अल्लाह लिमन यशाअ व यरदा, कि आसमानों में कितने फ़रिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफ़ाअत कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक़ में उसकी इजाज़त ना दे जिसके लिए वो अर्ज़दाश्त सुनना चाहता है और उसको पसंद करे। अब यहाँ शफ़ाअत के बारे में मुकम्मल वज़ाहत हो गई, और इससे ये भी मालूम हुआ कि फ़रिश्ते भी शफ़ाअत करेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे, आम अहले ईमान करेंगे, और उसके बाद फ़रिश्ते भी शफ़ाअत करेंगे, जैसा कि सूरह नज्म में अल्लाह ने बयान किया कि फ़रिश्ते भी शफ़ाअत करेंगे। पहली शर्त, शाफ़े को अल्लाह शफ़ाअत की इजाज़त दे, पहली शर्त है, बग़ैर इजाज़त के कोई वहाँ सिफारिश नहीं करेगा, इसलिए कि शफ़ाअत अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह के इख्तियार की बात है, और जब तक मालिक नहीं कहेगा हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर के पर, अगर मेरी अपनी कोई गाड़ी है, कोई शख्स मेरी इजाज़त के बगैर उसको इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, और अगर वो इस्तेमाल करेगा तो वो चीज़ गलत कहलाएगी, चोरी कहलाएगी, या ज़ोर ज़बरदस्ती, हमको जो भी कहें वो शामिल होगा। और अगर इजाज़त से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई मसला नहीं। तो ऐसे ही अल्लाह कह रहा है शफ़ाअत अल्लाह की मिल्कियत है, यानी अल्लाह उसका मालिक है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 44 में अल्लाह का इरशाद है, कहो शफ़ाअत सारी के सारी अल्लाह के इख्तियार में। दूसरी शर्त,
اللہ اس سے راضی ہو جس کے لیے شفاعت کی جائے۔ یہ اہم اور بنیادی شرط ہے، وہ اہل توحید میں سے ہو، اس لیے کہ مشرک کو شفاعت نہیں فائدہ دے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مدثر آیت نمبر 48، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش اس کے کام نہ آئے گی۔ اور یہاں قبر پرستوں کا، مشرکین کا، جو بھی شرک کرنے والے، ان تمام لوگوں کا کھلے طور پر رد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضمن کے اندر بہت مشہور روایت بھی ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الایمان میں تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی سے گارنٹیڈ دعا کا وعدہ کیا تھا، یعنی اس دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ نبیوں کی بعض دعائیں اللہ رد بھی کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے باپ کے تعلق سے سفارش کریں گے کہ میرا باپ آج میری بات ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ اسے جہنم میں داخل نہ کر، اور تو نے کہا تھا، میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میری نظروں کے سامنے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری شفاعت ان کے بارے میں قبول نہیں ہوگی، بالکل واضح اللہ کہے گا، اس لیے کہ کسی مشرک کے بارے میں اللہ کے یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیں گے، رد ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مانگی، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے خاندان کا ہے، میرا خون ہے، میرا لخت جگر ہے، وہ ڈوب گیا ہے، اللہ اسے بچا لے۔ لیکن اللہ کہے گا نہیں، وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے جب ہوتے ہیں، آسمان کی طرف سے جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہاں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، خون کے رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ رد ہو گئی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے تعلق سے کہا تھا، اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، لیکن اللہ نے مغفرت کی دعا سے منع کر دیا، نہیں، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنی ماں کی قبروں کی زیارت کر سکتا ہوں؟ اجازت مل گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، جو کہ مقام ابوا پر، مدینہ سے مکہ کے راستے میں ایک مقام پڑتا ہے ابوا، اس مقام کے پر ان کا انتقال ہوا تھا، اسی جگہ پر ان کی قبر ہے آمنہ کی۔ چنانچہ آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موت شرک کے پر ہوئی تھی، جہالت کے عالم میں ہوئی، توحید کے پر نہیں بھی، لہذا دعا رد ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر نبی کے بارے میں اللہ نے کہا ایک دعا رد نہیں ہوگی، ایک خاص دعا کے بارے میں اللہ نے کہا۔ اب فتعجل کل نبی دعوتہ، اب ہر نبی نے دنیا میں ہی اپنی اس دعا کو استعمال کیا، جس دعا کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں اسے رد نہیں کروں گا، ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا کو جسے اللہ رد نہیں کرے گا بہت حفاظت کے ساتھ رکھا ہے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن میری امت کے شفاعت کے کام آنے والی ہے۔ کتنی اہم دعا جسے اللہ رد نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کے تمام مراحل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے پر ہی منحصر ہیں۔ آپ شفاعت کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، آپ شفاعت کریں گے تو لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، آپ شفاعت کریں گے تو وہ اہل ایمان جو جہنم میں چلے گئے ان کو باہر نکالا جائے گا، بلکہ آپ کی شفاعت مشرکین کے بھی کام آئے گی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، لیکن یہ صرف ابو طالب کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا، عذاب میں تخفیف ہوگی، جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح کیا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، یہ کن لوگوں کے کام آنے والی ہے؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ ان تمام لوگوں کے کام آئے گی جن کی موت شرک کے پر نہیں ہوئی، یعنی وہ اہل توحید ہوں گے، موحدین ہوں گے، ان لوگوں کو نبی کی شفاعت کام آئے گی، ورنہ کام آنے والی نہیں ہے۔ کوئی قبر پرست مشرک بدعتی خوش نہ ہو کہ ہم نبی کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے، یہاں بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز یہاں مشرکین کا شفاعت کے بعد میں جو
غلط طریقہ تھا، جو گمراہی تھی، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں ان لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سب اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ ایک طرف مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ مرنے کے بعد جب ہم مر کر مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ بہت دور کی واپسی ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ عجیب و غریب تضاد ان لوگوں کے یہاں پر تھا۔ تو اس کے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو وہ باتیں بتا رہے جس کو اللہ نہیں جانتا، حالانکہ اللہ علیم ہے، وہ ازل سے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کو وہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں، یعنی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے اور جس چیز کو اللہ مانے گا ہی نہیں۔ نیز دوسری جگہ سورہ زمر آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ شفعاء بنا لیے ہیں جو اللہ کے یہاں پر سفارش کرنے والے ہیں۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، حالانکہ وہ لوگ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ سمجھتے ہوں۔ جب یہ مالک نہیں، ان کو اختیار نہیں، تو یہ کیسی سفارش کریں گے؟ اللہ نے سفارش کے بارے میں کہا کہ سفارش میرا اختیار ہے، وہ میرے اختیار میں مکمل طریقے سے، میں جس کو اجازت دوں گا وہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش مکمل طریقے سے اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 شفاعت ملے گی، 3 شفاعت۔ پہلی شفاعت ہے میدان محشر میں کھڑے رہنے والے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے، اور اس کے بارے میں بخاری وغیرہ کی پوری تفصیل ہے کہ جب میدان محشر میں کھڑے کھڑے لوگ پریشان ہو جائیں گے، تب اہل ایمان کے ایک جماعت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ وہاں جانے کے بعد کہیں گے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ دیکھ رہے کہ انسانوں کی کیا حالت ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے جلدی سے جلدی حساب لیا جائے، جو جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائے اور جو جہنم میں جانے والے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ جتنا غصہ ہے، آج سے پہلے اللہ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد اتنا غصہ ہوگا۔ اس کا مطلب اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن اللہ کا غصہ اس کی شایان شان ہے۔ ہمارے یہاں لوگ غصے میں آنے کے بعد گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، غلط سلط حرکتیں کرنے لگتے ہیں، عمومی طور کے پر طلاق کے معاملات، جھگڑے کے مسائل سب غصے کے اندر ہوتے ہیں، یعنی ہم غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے قابو ہو یا غصے میں کوئی ایسا کام کیا جائے جو نازیبا ہو، نہیں، اللہ ہر معاملے میں انصاف کرتا ہے۔ اگر وہ غضب کی حالت میں ہے تب بھی انصاف کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ غصہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جیسا کام کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا۔ اکثریت جہنم میں جائے گی، اکثریت جہنم میں جانے والی ہے، حالانکہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت شاندار انتظام کیا، اتنے سارے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، دعات اور علماء کو پیدا کیا، اس کے بعد بھی لوگ اگر جہنم کے شکار ہو رہے ہیں اور اکثریت میجارٹی، تو اللہ غصہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے اپنی وہ خطا یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھ کو جنت میں اس درخت کے پھل کو استعمال کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے کر لیا۔ حالانکہ وہ معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، اس کے بعد بھی اللہ کے غصے کی وجہ سے وہ اتنا ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ کے سامنے جا کر سفارش نہیں کر پائیں گے۔ کہیں گے جاؤ نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اہل ایمان کہیں گے آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک تھا ہی نہیں، تو دعوت کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے رسول جنہیں شرک کے خاتمے کے لیے مبعوث کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام ہے۔
اس لیے کہ انہی کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا تھا۔ اور جا کر کہیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی تذکرہ نہیں کہ اپنی کوئی خطا غلطی کا تذکرہ کریں گے، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے آج اللہ جتنا غصہ ہے اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ ہوگا، میں اللہ کے سامنے جا کر سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی یہی کہیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں میں اس بات کا حقدار ہوں کہ اللہ کے یہاں پر سفارش کروں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کے لیے ایسے کلمات میرے دماغ کے اندر ڈالے گا جو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، اس وقت القاء کیا جائے گا، اور میں انہی کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، سجدے میں گر پڑوں گا۔ ایک طویل مدت ہوگی، اس کے بعد اللہ کہے گا محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے اور آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، آپ مطالبہ کیجئے، آپ کے مطالبات پورے کیے جائیں گے، آپ کی ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں گے اللہ لوگوں کا حساب جلد سے جلد لیا جائے، پھر لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ اسی کا تذکرہ ہے کہ میدان محشر میں کھڑے رہنے والے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ دوسری شفاعت ہوگی اہل جنت کے لیے، یعنی جو جنت میں جا چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا سفارش ہوگی؟ وہ تو جنت میں جا چکے ہیں، ان کے لیے سفارش ہوگی کہ ان کے مقام کو، ان کے درجات کو بلند کیا جائے، درجات کی بلندی کے لیے، تو ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور تیسری ہوگی جو جہنم کے مستحق ہو چکے ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ اب یہاں کئی شفاعتیں ہوں گی جہنمیوں کے لیے۔ اب جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ، پہلے وہ ہیں جو مشرکین ہیں، ان لوگوں کے لیے نبی کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی سوائے ابو طالب کے، علاوہ ازیں جو اہل ایمان ہوں گے ان لوگوں کے بارے میں شفاعت ہوتی رہے گی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ انہیں جہنم سے نجات دے گا، یہاں تک کہ آخر میں جن لوگوں کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بلکہ اس سے بھی کم ایمان ہوگا، اللہ ان لوگوں کو بھی جہنم سے نجات دے گا۔ اور اس کے بعد بالکل آخر میں، یعنی جو مومن ہوں گے، کوئی عمل نہیں کیا ہوگا لیکن وہ مشرک نہیں ہوں گے، شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ جہنم میں ان لوگوں کی ایک تعداد کو نکالے گا اور ان کے پیشانیوں کے پر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، یعنی جسے رحمان نے محض اپنے رحم و کرم کی بنیاد کے پر جہنم سے آزاد کیا۔ آخری جہنمی کے بارے میں جسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کا تذکرہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پوری تفصیل طلب روایت ہے۔ جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، بالکل کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہوگا، جہنم کی آگ، اس کا عذاب اتنا ہولناک ہوگا، بالکل کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا۔ اس کو نکالنے کے بعد اللہ نہر حیات میں داخل کرے گا۔ جیسے ہی اسے اس نہر کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس طرح اس کا جسم پھلنے پھولنے لگے گا، پہلی کنڈیشن میں آ جائے گا جیسا کہ پودا زمین سے نکلتا ہے، اس طرح بالکل تر و تازہ فریش ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اس کو کہے گا جا جنت میں جا، وہ جنت میں جائے گا، دیکھے گا اللہ جنت بھر چکی ہے، میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کہے گا چل ٹھیک ہے، یہ تفصیل طلب روایت ہے۔ پہلے وہ مطالبہ کرے گا کہ مجھ کو صرف جنت کے دروازے تک جانے دے، تو اللہ کہے گا چل ٹھیک ہے، وہاں تک اجازت ہے، لیکن اس کے بعد مطالبہ مت کرنا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن وہ جنت کے دروازے کے پاس جائے گا، آگے کہے گا اللہ صرف جنت میں دیکھنے دے، مجھ کو جنت میں داخل ہونے دے، کیا ہے وہ دیکھ تو سکوں۔ اللہ کہے گا دیکھ بار بار تجھ کو منع کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی تو اپنا مطالبہ رکھتے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو اللہ کہے گا چل جنت میں داخل ہونے کے بعد تجھے بادشاہ جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کے برابر بلکہ اس کے 10 پٹ جگہ دی جائے گی، اور دوسری روایت میں کہ دنیا کے 10 پٹ جگہ دی جائے گی، کیا تو اس بات سے راضی ہے؟ کہے گا اللہ بالکل راضی ہوں، بالکل خوش ہوں۔ یہ آخری جہنمی ہوگا اور آخری جنتی بھی ہوگا، جس کو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ سوچیے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ بھی پکڑ لیا جائے کہ اس کو دنیا کے بادشاہ کے 10 پٹ جگہ دی جائے جنت میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا آپ کتنا بھی کما لے چھوڑ کر جانا ہے،
فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور جنت کی اگر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا چابک کو کہا جاتا ہے، ہنٹر کو، تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کو دنیا کے بادشاہ کے 10 پٹ دیا جائے۔ یہاں آپ دیکھیے گا، بادشاہت کی بات چھوڑیے، آج اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ہمارا اپنا شہر مالیگاؤں ہے، کوئی کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کیا وہ پورے شہر کو خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا ہے۔ پوری زندگی لگا دے تب بھی نہیں خرید پائے گا، نہیں خریدے گا۔ چلو بالفرض خرید لیا، کیا خریدنے کے بعد وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھ پائے گا؟ نہیں، اسے جب مرنا ہے مر کر چھوڑ کر چلا جائے گا، ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ لیکن جنت جس میں بادشاہ کے 10 پٹ، اب سوچئے کہ اگر ہندوستان کے برابر ہی کسی کو جگہ دے دی جائے، وہ بھی بات چھوڑ دیجیے، اگر کسی کو ایک محلہ ہی جنت کے اندر دے دیا جائے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے کبھی وہ جگہ اس سے نہیں چھوڑی جائے گی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے 10 پٹ دیا جائے گا، یعنی ایک بادشاہ کو جتنی جگہ ملتی ہے، جتنی اس کی اسٹیٹ ہوتی ہے، سنگھاسن ہوتا ہے، اس کے 10 پٹ اس کو جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے سفارش کا انکار کیا، جیسا کہ خوارج، معتزلہ اور زیدیہ وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جہنم میں داخل ہوگا وہ شفاعت وغیرہ سے باہر نہیں نکل پائے گا، یعنی جہنم میں گیا ختم، دوبارہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو جنت میں جانے کے بعد وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، تو وہ شخص جو جہنم میں جائے گا وہ بھی باہر نہیں نکلے گا۔ قیاس مع الفارق، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ جنت میں کن لوگوں کو داخل کرے گا؟ اپنے فضل و کرم کی بنیاد کے پر جو اہل ایمان ہوں گے ان کا جہنم میں جانا کیسے ممکن ہے؟ ناممکن چیز ہے کہ ان کو جنت سے نکالا جائے۔ ہاں، جہنم سے نکالا جانا ممکن ہے، کیونکہ وہ اپنی سزا کو پالیں گے، اس کے بعد جب سزا بھگت لیے معاملہ ختم ہو گیا، اب ان کو ان سزاؤں کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ نیز ان لوگوں نے یہ بھی کہا، اللہ کا یہ قول جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، بچو، جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہاں ان لوگوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ ان لوگوں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا کہ ٹھیک ہے اتنا پیسہ دو اس کے بعد تم لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بھی اس طرح کی کچھ آیات ہیں۔ حالانکہ یہاں یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے اس کا جواب اہل سنت میں بہت اچھے انداز سے دیا ہے۔ تو کئی آیتیں ہیں، جیسا کہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا سورہ مومن آیت نمبر 18 میں، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ نیز اللہ کا ارشاد ہے سورہ مدثر آیت نمبر 48 میں، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، انہیں سفارش کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کی آیات سے لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی اور کسی کو بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس کا جواب اہل سنت نے دیا ہے۔ پہلا جواب، شفاعت مشرکین کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور اس بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ جو بھی مشرک ہوگا، اللہ کے رسول نے خود کہا کہ میری شفاعت کن لوگوں کو کام آئے گی؟ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت کا وہ فرد جس کی موت شرک کے پر نہ ہوئی ہو، ان کے کام آئے گی۔ یعنی مشرکین کے حق میں کوئی شفاعت ہونے والی نہیں ہے، نبی بھی نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے سورہ مدثر آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 48، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ قالوا، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ اگر وہ نمازیں چھوڑتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ کل یہ جملہ نہ کہنا پڑے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں نمازی بن جاؤ تاکہ جہنم میں جا کر سوال کے جواب میں کہ جہنم میں کیوں ڈالا گیا، یہ نماز کا مسئلہ۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ نے جن لوگوں کو صاحب مال بنایا، اللہ نے جن لوگوں کو مال و دولت عطا کیا، تو انہیں چاہیے کہ اپنے مال میں سے دوسروں کے پر خرچ کریں۔ یہ ہمارے لیے بڑا المیہ بن چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر دیا کافی ہے، باقی ہمارے ہاں مال نکالنے کی، لوگوں کی مدد کرنے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔
صحابہ نے تو مہاجرین کے لیے جو مدینہ کے تھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تو اپنی آدھی پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ میری جتنی پراپرٹی آدھی تم رکھ لو، آدھی میں رکھتا ہوں۔ یہ احسان ہے، یہ ہمدردی ہے، ایثار ہے۔ اسلام ہم کو اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تو بھائی بھائی کے ترکے کو مارنے کے لیے تیار ہے، بہنوں کے حصوں کے پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں، جبکہ اسلام ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، ایثار کی، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ تو یہ کھانا کھلانا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، یعنی فضول بکواس کرتے رہنا، یا کوئی بھی بات سامنے آ گئے تو ایسے طریقے سے اس کا جواب دینا کہ جس کے اندر سوائے فضول اور بکواس کے کچھ بھی نہ ہو۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ قیامت آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ایسے لوگوں کو کسی کی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں شفاعت کن لوگوں کے کام نہیں آئے گی؟ جو مشرکین ہوں گے، اہل ایمان کو کام آئے گی۔ دوسری، اس سے مراد وہ شفاعت ہے جسے مشرکین اور ان کے جیسے اہل کتاب اور مسلمانوں میں سے بدعتی لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی پیر ولی بزرگ خواجہ کے بارے میں ہم ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، کوئی گیسو دراز کے بارے میں کہتا ہے، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی پیر، پتہ نہیں کن کن لوگوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں کوئی پروف ہے ہی نہیں کہ ان کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا۔ نبی کے بارے میں واضح ہے، اہل ایمان میں کن کو دیا جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے دیا جائے گا، کسی پیر کو دیا جائے گا، خواجہ صاحب کو دیا جائے گا، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا جائے گا، نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ دلیل نہیں دے گا تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے جو نہیں مانا جائے گا۔ اب یہاں آخر میں قیامت کے جو مراحل ہے اس میں سے 7ویں نمبر کے پر آتا ہے جنت اور جہنم۔ جنت اور جہنم کے پر ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس کو مانیں۔ جنت کو اللہ نے پیدا کیا، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن پیدا کیے جائیں گے، نہیں، جنت کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا، جہنم کو بھی، ہمارا ایمان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جنت اور جہنم کو صرف لوگوں کو نیک عمل کی ترغیب دینے کے لیے یا تو پھر انہیں غلط کاموں سے ڈرانے کے لیے بولا ہے، ورنہ نہ تو حقیقت میں جنت ہے نہ تو جہنم ہے۔ یہ ساری باتیں بے دلیل ہیں اور ان باتوں کے پر کوئی ایمان و یقین نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ صاف کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو برے ہیں، فجار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے۔ اب یہاں اس کے بارے میں جو بات ہے کہ بہت سارے نصوص ہیں جس بات کے پر دلالت کرتے ہیں، جو جنت اور جہنم کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں مخلوق ہیں اور ابھی موجود ہیں، دونوں چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں تحاویہ کے شارح لکھتے ہیں کہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب اسی وقت تو روکتا ہے جب اس کا سبب رک جائے۔ اللہ ثواب دینا کب بند کرتا ہے؟ جب سبب رک جائے۔ سبب کیا ہے؟ عمل صالح، نیک کام کرے گے تو اللہ ثواب دے گا، اور یہ بنیاد ہے اللہ کے اجر کے حاصل کرنے کی۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مومن ہوگا، نیک عمل کرے گا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو اس شخص کو اس کے پر نہ کوئی ظلم ہوگا نہ حق تلفی کا خطرہ ہوگا۔ نیز قرآن نے دوسری جگہ سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو بہت ساری غلطیوں سے نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کے جو مراحل تھے اس کا تذکرہ تھا، یہاں وہ چیزیں مکمل بھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ایمان کا آخری حصہ ہوتا ہے، 6 ارکان میں سے جو چھٹا حصہ ہے وہ ہے ایمان بالقدر۔ بہت حساس موضوع ہے، تقدیر کے پر باتیں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ جب اس کے پر ایمان رکھتے ہیں تو افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اب وہ تفصیل آگے آنے والی ہے کیسے افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں. تو قضا و قدر پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان تمام امور کے پر جو ایمانیات اور غیبیات سے متعلق ہے جیسا ایمان و یقین ہونا چاہیے ویسا ایمان رکھنے کی توفیق دے. ہر قسم کے انکار اور ہر قسم کے کفر اور الحاد سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.